अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात करेंगे हम ख़वातीन के हकूक़ पर। और एक रिसेंटली बिल पास किया गया है कि बीवी को घर से निकालने पर तकरीबन 6 माह कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है। और दूसरा टॉपिक आज का हमारा होगा महंगाई पे, जिस पे हम बात करेंगे। कम से कम तनख्वाह 37,000 रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस पर मिल मालकान से, स्कूल मालकान से, फैक्ट्री मालकान से, पेट्रोल पंप मालकान से हुकूमत अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम क्यों नजर आ रही है। और चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड लेबर की बुनियादी वजूहात क्या है, चाइल्ड लेबर से बच्चों पर क्या असरात पड़ रहे हैं, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर कहाँ ज्यादा नजर आती है। सबसे पहले खवातीन के हकूक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट दुआ मिर्जा साहबा। दुआ मिर्जा साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी दुआ, क्या कहना चाहेंगी आप खवातीन के हकूक पे? उमर, ये जो जिस बिल का आपने रेफरेंस दिया है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे बिल पहले भी पास हुए, यानी खवातीन के राइट्स की अगर हम बात करें तो मुझे फिर याद आती है मुख्तारा माई भी याद आती है। और फिर बहुत सारी, जब एसिड विक्टिम पर भी बिल बना था तब भी एक खातून की ही स्टोरी थी। रेप पे जब जना और रेप को डिफरेंशिएट किया गया था तब भी एक खातून की स्टोरी थी। ज़ैनब कत्ल केस कसूर वाला, इसका मतलब ये है, बिल्कुल ज़ैनब कसूर वाला। इसका मतलब ये है कि एक खातून को कुर्बानी देनी पड़ती है और फिर ये कौम को झंझोड़ा जाता है और फिर कोई ना कोई बिल बनाया जाता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें एक्चुअली नजर नहीं आती। एसिड कंट्रोल पर जब बिल बना था और पास हुआ था तो यही बताया जा रहा था कि इस पर बाकायदा सजाएं होंगी, लेकिन हमने फिर देखा कि कितने एसिड के केसेस हुए। रेप पर जब बिल बना था तो बेहतर हुई सिचुएशन, क्योंकि ज़ैनब अलर्ट के बाद बहुत सू नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लॉ इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से कोई खातिर खा हमें नताइज सामने नहीं आ पाते। डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करें तो जेंडर पैरिटी रिपोर्ट के मुताबिक हर चौथी खातून पर डोमेस्टिक वायलेंस होती है। और जो उसके इंडिकेटर्स हैं वो हिला देने वाले हैं। उसमें ये है कि अगर किसी खातून ने नमक ज्यादा डाल दिया खाने में तब उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगर उसने शोहर से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछ ली, उसकी रूटीन से मुतालिक पूछ लिया, तब उसको मारा गया। जहेज के नाम पर खवातीन को मारा पीटा गया, घरों से निकाला गया। तो ये इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि आपकी सोसाइटी में ये इश्यूज कितने ज्यादा मौजूद हैं और हम सेंसिटाइज करने में नाकाम हैं। It is very fortunate कि finally we have the bill, we have something in the constitution, लेकिन again मेरा सवाल यही है कि इसकी implementation को मॉनिटर करने के लिए कौन से इदारे होंगे और क्या वो इतना प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि हमें बाकी बिलों की तरह ही इसको न लेना पड़े। घरों से खवातीन को निकाला जाता है, हालांकि खवातीन में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो रुझान है वो हम बढ़ता हुआ देख तो रहे हैं, मगर एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि खवातीन अभी भी बड़ी लेस पेड हैं और उनको जो हकूक दिए जाते हैं उनके ऑफिस कल्चर में भी वो जो बेसिक राइट्स हैं, बेसिक एसओपीज ऑफ द वर्क है, वो भी उनको फेवर समझ के दी जाती है और किसी न किसी तौर पर उनको उस किसी भी खाके में आना पड़ता है टू अवेल दैट बेसिक राइट। इसके लिए मैं तो ये कहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ वुमेन एनवायरनमेंट की भी अभी कमी है। बिल्कुल सही। आप तो एक जॉबियन हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जो है पूरा पाकिस्तान फिरती हैं, खवातीन से मिलती हैं, खवातीन को डीपली ऑब्जर्व करती हैं, क्राइम को डीपली ऑब्जर्व करती हैं। किस टाइप का क्राइम सबसे ज्यादा नजर आता है आपको खवातीन को मद्देनजर रखते हुए? एक्चुअली अब तो मैं अफसोस के साथ ये कहूंगी कि खवातीन जो डिजिटल क्राइम है वो बहुत ज्यादा है हमारे पास। नेशनल लेवल पे तो साइबर क्राइम विंग को खत्म करके हमने एक पूरा वो इदारा तो बना दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जितनी तेजी से साइबर क्राइम हो रहा है वो कैटर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल खवातीन की वीडियोज लीक होना, उनकी तस्वीरें न्यूड करके लीक करना, अब वो आप फोरेंसिक जितनी देर में आप फोरेंसिक करवाएंगे तब तक तो आपकी इज्जत भी चली गई होती है और तब तक आपसे लोग जीने का हक भी छीन गए होते हैं। हमने बहुत सारी खवातीन को साइबर क्राइम का विक्टिम होते हुए, सुसाइड करते हुए भी देखा, प्लस ऐसे मेंटल ट्रॉमास का शिकार होते हुए देखा जो इररिवर्सिबल लॉस उनके लिए बन गया। प्लस आई रिमेम्बर एन इंसिडेंट जब रश में एक बाइक फंसी हुई थी और वहां पर मियां और बीवी उस बाइक पर सवार थे। पीछे से एक शख्स आया जिसकी अपेरेंटली मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और उसने जोर से उस खातून को हक कर लिया और वो भाग गया। कुछ अरसे बाद मैंने उस स्टोरी को फॉलो किया तो मुझे पता चला कि उनकी डाइवोर्स हो गई है, क्योंकि
اس کے شوہر نے ڈاؤٹ کیا کہ شاید یہ خاتون اس آدمی کو جانتی تھی اور اس نے خود اس کو بلایا تھا. تو ہمارے یہاں تو ابھی یہ والے پرابلمس ہیں. ابھی جتنی بھی خواتین کی کوئی تصاویر یا ویڈیوز لیک ہوتی ہیں اکثر وہ اے آئی جنریٹڈ ہوتی ہیں, لیکن اس کو پروو کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے میں خواتین کی جو حالت کی جاتی ہے ان سے جو جینے کا حق چھینا جاتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. مس دعا, بینگ اے جابین, آپ جابز کر رہی ہیں بڑے لمبے عرصے سے اور بڑے بڑے چینلز میں آپ نے کام کیا ہے اور کر رہی ہیں, تو بینگ اے جابین سوسائٹی میں آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ خواتین کو ہریسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کتنے % اس میں سچائی ہے آپ کی نظر میں؟ ایک رپورٹ کے مطابق جو ہراسمنٹ کی بیسک ڈیفینیشن ہے جس کے مطابق یو فیل انکمفرٹیبل, تو 93% آف دا ویمن آر ہراسڈ. اور یہ گلوبلی ہے, صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. جب ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی سے کہ یہ ہیومن نیچر کا حصہ ہے اور یہ گلوبلی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں, لیکن پاکستان میں تھوڑے مسائل اور زیادہ ہیں کہ ہمارے یہاں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے اور اس کے بھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں, جس میں ان امپلائمنٹ ہے, لوگوں کا ایکسپوجر بہت عجیب و غریب ہے, ڈیجیٹل ایکسپوجر ہے وہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح کی گیمز انٹروڈیوس کرائی گئی, جس طرح پورنوگرافی میں پاکستان کا پہلا نمبر آیا, تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس کا فیکٹر ہیں ہراسمنٹ کے پیچھے. اور جب ہم ملزمان کے اعترافی جرم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جو فیکٹرز آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ وی ور ڈپریسڈ, ہمیں پتہ نہیں چلا. تو یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی کیمپین لانچ ہوتی ہے گلوبلی تو اس پر ایکسپرٹس پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے کوئی سمت متعین نہیں ہو پاتی. تو ہراسمنٹ ایگزسٹ تو کرتی ہے, لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان پھر بھی بہت سیکیور ہے. یہاں پر خواتین کام کر رہی ہیں اور یوتھ چونکہ ہمارے پاس 60% ہے, تو جو یونیورسٹی گوئنگ بچیاں ہیں وہ بہت کریٹیولی اپنا کریئر پرسو کر رہی ہیں. اور اب حالات اس طرح سے بہتر ہے کہ پیرنٹس نے بھی پرمیشن باقاعدہ دینا شروع کر دیا, لیکن پیریفری کے خیر ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا گریجولی حل ہوں گے. لیکن یہاں پر اداروں کو ذرا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمیں تو شاید بطور عوام یہی پتہ ہے کہ صرف پولیس ہی ہے. تو پولیس کے علاوہ آپ کے پاس ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن ہے, پنجاب کمیشن برائے حقوق خواتین ہے, جینڈر پروٹیکشن یونٹس ہیں, اس کے علاوہ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہے, سائبر کرائم کا ونگ ہے, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بالکل صحیح. دعا میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے مس تہمینہ شیخ نے. جی مس تہمینہ شیخ, کیا کہنا چاہیں گی مس دعا مرزا کے موقف پہ؟ ان کا کہنا ہے کہ ہریسمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سوسائٹی میں پریویل کرتی ہے اور انٹرنیشنلی گلوبلی بھی پریویل کرتی ہے. آپ کا سوال مکمل ہو؟ جی مس تہمینہ, دعا مرزا نے یہ کہا ہے کہ ہریسمنٹ پریویل کرتی ہے پاکستان میں اور گلوبلی بھی پریویل کرتی ہے. بل پاس کیا گیا, اس طرح کے بل آتے ہیں مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. بالکل صحیح. آپ سے سوال ہے خواتین کے رائٹس کے حوالے سے. جی بہت اچھا ٹاپک ہے, اور اس سوال کے حوالے سے سب سے پہلے ہم قانونی طور پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی جو اوپینین ہوتی ہے اس کو شامل کر لیا جائے. جی وائی ناٹ. ایک سمجھدار انسان ہمیشہ قانون کے مطابق چلتا ہے اور قانون کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا جائے تو میرے خیال سے سسٹم جو ہے وہ پراپر طریقے سے چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں, قانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں, مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ اس ٹائم مریم نواز صاحبہ پنجاب کی سلطنت کو سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہیں. جی پریس کانفرنسز سے ہوئے مجھے اور آپ کو کئی سال اور کئی عرصہ گزر گیا. وہ دعوے جو پہلے نواز شریف سے سنتے تھے پھر ان کے بعد ان کی صاحبزادی سے سنتے ہیں ہم. جی کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں کسی عورت کی عزت کار نہیں کی جائے گی. اگر جان کی امان پاؤں تو لمبی چوڑی لسٹ آپ کو پنجاب کے کسی ایک بھی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بتاؤں کہ ہو کیا رہا ہے. ابھی کل کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ پروگرام پکار کرنے کے لیے میں گئی کوٹ راجا کشن. جی لاہور سے کوئی زیادہ نہیں 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. رائٹ. جی 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 15 سال کی بچی کو گھر سے 4 آدمی آ کے گن پوائنٹ پر اٹھاتے ہیں, گاڑی میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے اس بچی کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. جی سارے راستے رومال سنگھا کے بےہوش کیا. اس کے بعد وہاں لے جا کر 20 دن کمرے میں بند کر دیا.
جب 20 دن بچی کمرے میں بند رہی، قید رہی، اس دوران جو مارپیٹ کی گئی، تشدد کیا گیا، نشاور ادویات دی گئی، آئس پلائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چرس بھی پلائی گئی. 5 سے 6 لوگ کنٹینیوسلی زیادتی کرتے رہے. اور پھر جب بچی کی حالت خراب ہو گئی جی بچی کے باپ کو یہ کال کی گئی کہ اپنی بچی کو اٹھا لو، سڑک پہ پھینک دیے. باپ گیا، روتا دھوتا بچی کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ باپ کا کیا یہ بولنا جائز نہیں تھا کہ میری بچی کی عزت لوٹ لی اور میرے تو پلے ہی کچھ نہیں رہا، بنتا تھا یا نہیں؟ میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی 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 آ رہی ہے مس تہمینہ شیخ، آپ کی آواز آ رہی ہے. گواہ کا پرچہ کوٹ زیادہ کچن خانے میں درج کیا گیا، جس کا مدعی کا والد بنا. نہ بچی پولیس نے برآمد کروائی اور نہ ہی بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس حوالے سے آج تک کوئی بھی ملزم گرفتار کیا گیا. مجھے بتائیے، مریم نواز صاحبہ تو یہ کہتی ہیں کہ خواتین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا، تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ 13 سال کی عمر میں اس کے ساتھ یہ ظلم شروع ہوا اور اب بچی 14 سال کی ہے. اسی کے باپ کو اس بات پر قتل کر دیا گیا کہ تم نے اپنی بیٹی کے لیے پرچہ کیوں درج کروایا. اندھیر نگری چوپٹ راج، یہ صورتحال ہے. آپ کسی ایک ڈسٹرکٹ کو کھول لیں، آپ لمبی چوڑی بات نہ کریں، آپ کسی خواتین کے حقوق ملتے ہی نہیں ہے. یہاں پر تھوڑی سی بہتری ضرور آئی، لیکن تھوڑی بہتری جو ہے وہ کافی نہیں تھی جو صورتحال ہے. اسی طرح مس تہمینہ شیخ، یہ زینب قتل کیس کو بھی 7 نیوز نے ہی اٹھایا تھا. یہ قصور کا کیس تھا، اسٹل آئی ریممبر، یہ 7 نیوز کے رپورٹر نے اٹھایا تھا. پھر بل پاس ہوا، قانون پاس ہوا، اور آج جو آپ سٹوری بتا رہی ہیں آئی تھنک سو کہ یہ بھی اسی تقریباً زینب کی ایج کی ہی بچی تھی. جی 13 سال کی بچی ہے جی، 14 سال اب اس کی عمر ہو گئی ہے. 13 سال کی تھی تو اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا، اور 14 سال کی اب یہ بچی ہوئی ہے. مجھے اس بات کے جواب دیجیے، اس کے باپ کو قتل کر دیا، اس بچی کی عزت 4 سے 5 لوگوں نے لوٹی، اس کو نشے پہ لگا دیا. اس کی ماں نے ڈرتے ڈرتے 14 سال کی بچی بیاہ دی اپنے ہی خاندان میں کہ میں اس بچی کی عزت کو اب کیسے سنبھالوں. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس بچی کی ماں جب بھی آواز اٹھاتی ہے اپنی بیٹی کے لیے تو اس کو مارا جاتا ہے سریعام گلی کے اندر. یہ وہ کیا رہا ہے مجھے بتائیے. ہم کسی کشمیر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہم بیٹھے ہوئے کہ کیا صورتحال ہے. جس کا دل کرے گا وہ اٹھے گا اور اس کا یہ کام کرے گا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے خیال سے پھر نیند کی گولیوں کا پورا پتہ کھانے کے تمام کمروں میں رکھوا دینا چاہیے، کھائیں اور سوتے رہیں. لیٹ سے تنخواہیں چل رہی ہیں. بہت کریٹیکل یہ آپ نے کیس سنایا اور دل دہلا دینے والا یہ واقعہ سنایا. جی مس دعا مرزا کیا کہنا چاہیں گی تہمینہ شیخ کے موقف پہ؟ انہوں نے جو سٹوری بتائی ہے کوٹ رادھا کشن کی، بڑا دل دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے. پہلے جو چھوٹی بچی کو جو ہے وہ زیادتی کا، تشدد کا نشانہ بنایا، ڈرگز دی گئیں، پھر اس کے باپ کا مرڈر کیا گیا، اب اس کی ماں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. جبکہ خواتین کے حقوق پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اور ایک خاتون جو ہے ہماری جو ہے سی ایم صاحبہ ہے، مریم صاحبہ. دیکھیں دس از ویری مچ رائٹ. آئی ریممبر کہ جب زینب والا واقعہ ہوا تھا تو میں نے قصور وزٹ کیا تھا اور کائنات ایک بچی تھی جو اسی واقعے کا پیرالل شکار ہوئی تھی اور اس کے دماغ کی رگوں میں کرنٹ پڑتا تھا اور وہ صرف آسمان کی طرف دیکھ کے چیخیں مارتی تھی. تو آئی ریممبر دیٹ کیس ٹو. لیکن یہاں پہ آئی ریئلی وانٹ ٹو مینشن کہ ڈیجیٹل میڈیا جتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اور ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو سٹیزن جرنلزم کی فارم کے ساتھ ساتھ ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ ہم آواز اٹھا سکیں اور نشاندہی کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی جس قدر بھی کرائم رپورٹنگ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا پر ہو رہی ہے، ایون مین اسٹریم میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہو رہی ہے، وہ انتہائی المناک ہے. اور مجھے کہنے میں کوئی یار محسوس نہیں ہوتی کہ اس طرح کے کرائم کانٹینٹ بنائے جاتے ہیں جس کے بعد مجھے لگتا ہے کرائم رکتا نہیں ہے، کرائم بڑھتا ہے. اور جتنی ہیزیٹیشن بھی شاید جو ہمارے ہاں پہلے تھی، اب وہ لوگ اتنی کھل کے بات کرتے ہیں اور صرف ویوز کے لیے ایسے شرمناک سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ فیملی میں بیٹھ کر کوئی بھی ایسا کانٹینٹ نہیں دیکھ سکتے. تو مجھے لگتا ہے ہم سب لوگ بھی اس کے برابر میں شریک ہیں. کرائم کنٹرول نہ ہونے میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اس کی رپورٹنگ انتہائی بلو دا بیلٹ کی جا رہی ہے اور وہ ایشوز جن کو اب تک کیا جانا چاہیے. کیا سلوشن نظر آتا ہے آپ کو مس دعا مرزا ان تمام تر واقعات کا؟ ہے کہ
کہ ادر دین دس کہ آپ ویوز کے لیے اور صرف ایسے ڈوئل سیکشول ایونٹس کو کور کریں اس طرح سے کہ آپ کو یہ لگے کہ آپ اگر ننگے سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ شاید کرائم سٹوری بتا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. ایتھیکل جرنلزم کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ اداروں کی سرزنش ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ اسی طور ہی پاسبل ہو سکے گا جب ایسا کانٹینٹ بنے کہ ادارے اس پر اکاؤنٹیبل ہو سکیں، اصل ایشوز پہنچ سکیں. ایکچولی جس طرح کی کوریج کی جاتی ہے اس کے بعد سے آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ وہ سٹوری کہیں تک بھی نہیں پہنچتی، اور عدالت بھی بارہا اس پر بات کر چکی ہے کہ سوشل میڈیا پر کیسی کوریجز کی جاتی ہیں. آپ کوئی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی انسیڈنٹ کی رپورٹنگ دیکھ لیں تو آپ کو شرم آتی ہے کہ وہ ریپ کیس کو کس طرح نیریٹ کیا جاتا ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی اس وقت اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا، اور لوگوں کو جب سزائیں فوری مل جائیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ عبرت کا نشان بنیں گے اور اس سے کرائم کنٹرول میں ہیلپ ملے گی. بالکل. مس دعا مرزا، جو خواتین کی تعلیم ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ آج بھی یہ ایلیمنٹ سوسائٹی میں موجود ہے. ریسنٹلی ایک امیر صاحبزادے سے میری ملاقات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ خاتون، عورت، بیٹی یہ تو پرایا دھن ہے. تو کیا کہنا چاہیں گی اس پہ؟ دیکھیں اس میں امپورٹنٹ نے دیکھا کہ جب سوشل میڈیا اور میں لوگ ٹک ٹاک ایک پلیٹ فارم آیا اور اس سے لوگوں نے بہت زیادہ پیسے کمانے شروع کیے، تو پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ماں باپ نے اپنی بچیوں کو ایسی ایسی آزادی دی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اینڈ دے ور ہیپی اینڈ دے ور اوننگ دیٹ. تو ہمیں ڈیجیٹل ایکسپوجر سے متعلق اپنے آپ کو اویئر کرنا پڑے گا، اور پلس ایڈوکیسیز کی بڑی ضرورت ہے، لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے، فیملیز کو ایسے رویوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے بچیوں کی تربیت کرنی ہے تو وٹ آئی تھنک از کہ بچوں کی تربیت اب اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. مگر آج کل تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹک ٹاکر کا ولگر ترین کانٹینٹ ہے وہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہوتا ہے. کوئی بندہ کسی بڑے سے بڑے جرنلسٹ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی بندہ سپریم کورٹ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو ریئر ہوتی جا رہی ہیں یہ چیزیں، جبکہ ولگیرٹی، تھرڈ کلاس کانٹینٹ، وہ اس کے اگر 10 ملین ویوز ہیں تو ریگولر کانٹینٹ کے نیشنل جو ایشوز ہیں ان کے 1 ملین بھی ویوز نہیں آتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گی؟ اور بڑی تعداد خواتین کی ہے اس پہ. مس دعا مرزا، یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ فیملیز نے ایک بچی بہت زیادہ ارن کری ہے، اور اگر وہ گاؤں سے یا پیریفری کے علاقے سے لاہور میں آتی ہے اور پھر یہاں پر آ کر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کا ایکسپوجر بدل گیا ہے، تو یہاں پر آ کے جب وہ اپنی اماں کو گاؤں میں پیسے بھیجتی ہے تو پھر ہر چیز کی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے. تو فیملی کلچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. پلس جب سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی بات ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگ اس پر اعتراض بھی کر رہے تھے، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے بے لگام کانٹینٹ نہیں پوسٹ ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے سے یا ایتھیکل ویلیوز سے یا مورل ویلیوز سے قریب تر نہیں ہے، اس کو سوسائٹی کے لیول پر ڈسکریج کرنا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹس کو میں پڑھ کے ہر چیز کو ایکسیپٹنس کرنی شروع کر دیا. آئی ڈیڈنٹ ریمبر کہ سلیو لیس پہننا اتنا کامن ہوا کرتا تھا پہلے. اب آپ کسی بھی کلاس کو دیکھیں تو وہ بچی آرام سے کانفیڈنٹلی پھر بھی رہی ہے. یہ سارا ایک ہیزیٹیشن کا معاملہ ہے جو کہ سوسائٹی سے ختم کی جا رہی ہے، اور جو جتنی بھی یہ کیمپینز ہیں جو انجیکٹ کی جا رہی ہیں، یہ آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دے آل آر فارن ایجنڈاز جو ہمارے معاشرے میں انجیکٹ کیے جا رہے ہیں آن دا نیم آف ویمن امپاورمنٹ. تو ویمن امپاورمنٹ ایکچولی کیا ہے؟ اٹ از دا ہول ریسپانسبلٹی. بڑی ضرورت ہے اس کی کہ اس پر بھی بات کی جائے، اور وہ لوگ جو اس کے سبجیکٹ ایکسپرٹ ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا اور ان کو اس پر بات کرنی ہوگی. مس دعا مرزا، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں اور آپ سے سوال رکھ کے جا رہا ہوں میں کہ غیرت کے نام پہ مرڈر ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور فیصل آباد کا نمبر 1 پہ نام ہے کہ خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو میں عبد الوہاب بلوچ نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینٹرل پریزیڈنٹ ہے لا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے. جی عبد الوہاب بلوچ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی ریسنٹلی بل پاس ہوا ہے کہ بیوی کو گھر سے نکالنے پہ 6 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہے. جی اپنا نا یہ بل پاس کیا گیا ہے گزشتہ ہی تھوڑے دن پہلے جی، کہ آپ جو خواتین کو کوئی بھی اس کا نام کیا ہے نا، بیوی کے علاوہ کوئی بھی شخص
آپ اگر وہ بل کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ہے کہ کوئی بھی شخص اگر گھر سے نکالتا ہے کسی بھی خاتون کو جی تو اس کو یہ 6 ماہ قید اور یہ 2 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے. بالکل صحیح. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں بل بالکل صحیح پاس ہوا ہے, اس سے کوئی ریلیف ملے گا خواتین کو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو سا یہ لا تو بنا دیا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں لا کی صحیح طرح انفورسمنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بیلیبل افینس ہے. میرے نزدیک اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ہم خواتین کے لیے لا بناتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. بالکل صحیح, بالکل ہم صحیح. جب تک اپنے یہاں پہ ایجوکیٹ نہیں کریں گے خواتین کے معاملے میں, کیونکہ جتنے ہمارے پاس مرد ہے 1-2% کا فرق ہے, ہمارے پاس خواتین کی تعداد بھی اسی طرح ہے. ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا مختلف چینلز کے ذریعے, مطلب موویز کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, کہ ہم خواتین کو ہم پاورفل کریں, اور پاورفل کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. بالکل صحیح. وہاں بلوچ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, چائلڈ لیبر پہ آپ سے بات کرتے ہیں اور سارے قوانین آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے آج. جی مس دعا مرزا کیا کہنا چاہیں گی؟ غیرت کے نام پہ مرڈر کیے جاتے ہیں, نمبر 1 فیصل آباد ہے. غیرت کے نام پر مرڈر کی تو بڑی ایک سمپل سی چیز ہے کہ یہ غیرت کے نام پر نہیں, ایکچولی بے غیرتی کے نام پر قتل ہے, کیونکہ غیرت کے نام پر قتل کی کوئی سینس آج تک بنتی نہیں ہے. لیکن جہاں تک آنر کلنگ کا سوال ہے تو قندیل بلوچ کے واقعے کے بعد وی ہیو بین ٹاکنگ ا لاٹ اباؤٹ اٹ, لیکن ایسا کچھ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا. لیکن اگین میں یہ کہتی ہوں کہ سوسائٹی پریشر ہے, ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے, پلس جو ٹریڈیشنل کلچر سے نکل کے خواتین کا شہروں میں جانا. فار ایگزامپل اف ا گرل از کمنگ فرام اینی پیریفری اور وہ لاہور, اسلام آباد یا کراچی آ کے اپنا کریئر پرسو کرتی ہے اور وہ صرف سوسائٹی میں آ کے یہ سمجھتی ہے کہ اچھا اب اس کو جیلن کرنے کے لیے ڈرگس کا سہارا لینا پڑے گا یا اس کلچر میں آنے کے لیے زیادہ اس کو پیسے چاہیے, تو وہ جو ہمارے ہاں جو شوگر ڈیڈیز اور شوگر ممیز کا کانسیپٹ ہے, آئی ایم ریئلی سوری اینڈ اٹس ریئلی ہارش ٹو سے, کہ اس کی وجہ سے جو پریشر ان کے ماں باپ پر آتا ہے سم ٹائمز ہم نے دیکھا ہے کہ اٹ ہیپنس. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین کا اس طرح سے اپنی ایتھیکل ویلیوز اور مورل ویلیوز سے تجاوز کر جانا ایک فیکٹر ہے, لیکن سٹل ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کسی کی بھی جان لینی چاہیے. قندیل بلوچ کے واقعے کے بعد بہت ساری ایڈووکیسیز بھی ہوئی, بہت سارے اویئرنیس سیشنز بھی ہوئے, لوگوں میں اس پہ بات کرنا بھی لوگ شروع ہوئے, لیکن انفارچونیٹلی کوئی خاطر خواہ ریزلٹس اس لیے موجود نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں رپورٹنگ سے لے کر سزا کے مرحلے تک پتہ نہیں کئی سال لگ جاتے ہیں اور سم ٹائمز تو جنریشنز لگ جاتی ہیں. ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو اپنا کیس پرسو کر رہے تھے ان کی درمیان میں ڈیتھ بھی ہو گئی لیکن وہ کیس کہیں تک نہ پہنچ پایا. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی بر وقت رپورٹنگ ہو, پلس اس پر بات چیت ہو تاکہ ایسے واقعے نہ ہوں. پلس یہ انالائز کرنا بہت ضروری ہے کہ کس طور کے واقع ہو رہے ہیں, یہ ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کے پیچھے ریزنز کیا ہیں اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجیز کیا اپنائی جا سکتی ہیں. لیکن جو بیس لیول اسٹریٹجی ہے وہ ڈیفینیٹلی اویئرنیس ہے, اور لوگوں میں اویئرنیس تبھی آئے گی جب ہمارا ایجوکیشن سسٹم کچھ اس طرح کا ہوگا. ہم جو کتابیں اور کریکولم پڑھا رہے ہیں اور جو دور حاضر کے چیلنجز ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پلس اگین اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے, لیکن بات ایکچولی صحیح سمت میں کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح. مس دعا مرزا, آپ بینگ جرنلسٹ جو ہے چائلڈ لیبر کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. عبد الوہاب بلوچ صاحب کائنڈلی بتائیے گا, چائلڈ لیبر جو ہے پاکستان میں بڑھ رہی ہے, 37,000 تنخواہ کا جو ہے متعین کیا گیا ہے, جو کہ ایک مزدور, ایک سیکیورٹی گارڈ, کوئی فوجی بندہ جو بچارہ ساری زندگی جاب کرتا ہے اور گرمی سردی میں باہر بیٹھتا ہے دروازے پہ نوکری کے لیے, تو اس کو 37,000 تنخواہ مل رہی ہے, یہ سوسائٹی دے رہی ہے؟ سر نہیں, یہاں پہ کوئی 37,000 میں نے آپ کو پہلے جس طرح بتایا 37,000 روپیہ ایک تو مقرر کر دی جاتی ہے. 37,000 میں جو سا ہے نا, آپ دیکھیں کہ ہم کیا گزارا کر سکتے ہیں. لیبر ہے اور جہاں پہ کام کرتے ہیں, مطلب مختلف دکانوں پہ کام کرتے ہیں ورکر, مختلف آپ شاپس پہ دیکھتے ہیں, ان کو 37,000 مکمل طور پہ نہیں دیا جاتا. اور آج آپ کمپیریزن کر لیں, اگر کسی انڈسٹری میں دی بھی جا رہی ہے 37,000 لیبر کو تنخواہ, تو وہ 37,000 میں بتائیں بجلی کا بل بھرے, وہ اپنے گھر کا کرایہ دے, وہ کیا, مگر وہ بھی نہیں مل رہی ہے نا. وہاں بلوچ صاحب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پنکچر لگا رہے ہیں, جھاڑویں دے رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں, تو یہ چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتا ہے.
اس کے کیا حقوق ہیں ان بچوں کے؟ یہ 37,000 نہیں، یہ تو ان کی زندگی موت کا سوال ہے، وہ بھی نہیں ملتا۔ بڑے بڑے مل مالکان ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالکان ہیں جو اربوں خربوں پتی ہیں۔ جی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، چائلڈ لیبر کا تو جو ہمارے لا میں کنسیپٹ ہے، میں تو چائلڈ لیبر کے بہت زیادہ اگینسٹ ہوں۔ جی چائلڈ لیبر سے جو کام کروایا جاتا ہے وہ تو کوئی لا میں کوئی ایسی پرمیشن نہیں ہے کہ بچے کو مطلب اتنا یہ کام کرے، اس کو اتنی مطلب دیہڑی دی جائے یا اس کو منتھلی اتنے دیے جائے۔ ان پہ تو باقاعدہ ایک قانون ہے جو بچوں کے لیے ہمارے پاس قانون ہے۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر بچوں سے مزدوری کے خلاف کئی قوانین موجود ہیں جن کا مقصد بچوں کو جبری مشقت، خطرناک کاموں اور تعلیم سے محرومی سے بچانا ہے۔ میں کچھ آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، یہ یہاں پہ امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ ہے 1991 کا۔ یہ جو قانون ہے یہ بچوں کو مخصوص خطرناک کاموں سے ملازمت کرنے سے روکتا ہے۔ عمر کی حد اس کے اندر 14 سال سے کم ہے، لیکن یہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم 6 7 سال کے بچے۔ اچھا، میں نے یہاں پہ نذیر صاحب یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف یہاں پہ باہر کام کرتے ہیں، اگر یہاں پہ کوئی ٹی اسٹال ہوتا ہے وہاں پہ جو بندہ ٹی اسٹال لگا کے بیٹھا ہے وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھا ہے۔ ہمارے ملک میں جو اس ٹائم اگر ہم روکنا چاہتے ہیں اس چیز کو تو سب سے بڑی ہمارے پاس جو سی کمی ہے وہ ایجوکیشن کی ہے۔ جی بالکل صحیح، تو ہمارے پاس ہمیں بلکہ وظیفے دینے چاہیے۔ میں وہاب لو صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ جی مس دعا مرزا، چائلڈ لیبر کو کیسے آبزرو کرتی ہیں، کیسے دیکھتی ہیں، کیا وجوہات ہے، بنیادی وجوہات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ بنیادی وجہ اگر میں انسانی طور پر دیکھوں تو ڈیفینیٹلی غربت ہے، لیکن اس کی آڑ میں بہت سارے والدین، میں نے بہت ساری ایسی جگہوں پر یہ بات چیت بھی ہوتے ہوئے سنی کہ والدین بچے اس لیے زیادہ پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے میکسیمم ان کو ذریعہ آمدن بنا سکیں۔ اور ہمارے ہاں آپ ریسٹورینٹس میں دیکھ لیں، کسی بھی فوڈ پوائنٹس، کیونکہ لاہور از اے سٹی آف فوڈ، تو آپ کسی بھی مارکیٹ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو میکسیمم وہاں پر چائلڈ لیبر ہی نظر آتی ہے۔ اور اس کا بڑا فیکٹر یہی ہے کہ بچوں کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے یا کوئی چیز بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کہیں کہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایکچوئل غربت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اس طرح سے نہیں کر پا رہے۔ لیکن دوسری جگہ جہاں پر بیگنگ آتی ہے، کیونکہ بچے سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، تو بچوں کو جس طرح رکھا جاتا ہے پھر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ہمارے ہاں جو امیروں کے گھر میں جو بچے کام کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا پھر کس طرح قتل ہوتا ہے، ان پر کس طرح تشدد ہوتا ہے، ان کو کس طرح بیچ دیا جاتا ہے، اور انہی کے ماں باپ ان کو وہاں پر چھوڑ کر کتنے کتنے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی دس از آل اگینسٹ لا۔ اس کے لیے پورا چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی موجود ہے، لیبر ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے جو انشور کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن اگین پرابلم بڑا ہے، علاج ذرا چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں رکتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اور یہ آن انکریز ہے، اور اتنا انکریز ہے کہ آپ لاہور کے ڈی ایچ سے لے کر بحریہ اور پھر اس کے آس پاس کے جتنے بھی علاقے دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ چائلڈ لیبر کتنا زیادہ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ۔ اس پر جی پلیز یو کین کمپلیٹ۔ ڈیفینیٹلی اس پر پوری لا بننا چاہیے، لا تو بنا ہوا ہے، اگین امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اور امپلیمنٹیشن اتنی سخت ہونی چاہیے کہ جو شخص یہ کرے وہ 2 دفعہ پہلے سوچے بھی۔ آپ کسی بھی گھر میں سوسائٹیز میں جا کے دیکھیں تو وہاں پر بچوں کو سنبھالنے سے لے کر کوئی اور کام کرنے تک چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہی موجود ہیں، اور جب ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو 1 سال کے ٹھیکے پر ان کے ماں باپ ہی ان کو بیچ کے چلے گئے ہیں۔ بالکل سے بڑی افسوسناک سچویشن ہے اس ٹائم، ایگزیکٹلی، نو ڈاؤٹ۔ تھینک یو سو مچ مس دعا مرزا فار یور ٹائم اینڈ انفارمیشن۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، مس دعا مرزا جو ہے گراؤنڈ پہ کام کرتی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور ان کی آبزرویشن ہے کہ بڑے بڑے گھروں میں امیروں، کروڑوں پتی، اربوں پتی لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے مزدوری کرواتے ہیں ان کے بچے سنبھالنے کے لیے، اور انہی کے والدین ان کو بیچ دیتے ہیں۔ جی عبدالوہاب بلوچ صاحب کیا کہنا چاہیں گے مس دعا مرزا کے موقف پہ؟ یہ حقیقت بات ہے جو میں ان سے پورا اتفاق کرتا ہوں، جو دعا مرزا صاحب کہہ کے گئی ہیں۔ ایک اچھے جرنلسٹ ہے، سوسائٹی میں کرتی ہیں کام۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جو انفورسمنٹ کرنا جنہوں نے لاکھ ہو، آپ حقیقت بات ہے ان کے گھر میں جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ چائلڈ بچے کام کر رہے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ان کو انفورس کروانا پاکستان میں، جہاں 2 سال کا بچہ 8 سال کے بچے کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ اس کی پرورش کرو، گھروں میں اس کو دودھ پلاؤ۔ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر بچے کام کر رہے ہیں، بچوں سے آپ کام لے رہے ہیں، آپ کے جو سے بچے ہیں آپ ان کو بہتر چیزیں خرید کے دے رہے ہیں، اور وہ بچہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب وہ طاقت میں آئے گا، وہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اس کے اندر ایک
ایک اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ مجھے تو یہ چیزیں نہیں ملی، میں ان سے یہ کھینچوں، بالکل صحیح بات پھر ہے. وہ غلط رستے پہ چل پڑتا ہے، پھر وہ چوری ڈکیٹی، وہ کہتا ہے کہ کیونکہ ایک رول ہے کہ جب امیر امیر ہوتا جائے گا، غریب غریب ہوتا جائے گا، اور جو پھر غریب ہوگا تو اس کی کوشش ہوگی میں پھر یہ کھینچ کے لوں. تو کیا بنیادی وجہ نظر آتی ہے آپ کو عبد الوہاب بلوچ صاحب؟ مجھے بنیادی وجہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا ایک وجہ ہے نا، ہم کہتے ہیں جی ہمیں ان لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے جو ان بچوں کو چھوڑتے ہیں، کام پہ بھیجتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ملک میں ایجوکیشن کی بہت کمی ہے. جو لوگ ملازمت پہ رکھتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ بچے جو سے ہیں یہ کتنے کام کر سکتے ہیں؟ وہ تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ تو بڑے گھروں میں بیٹھتے ہیں، بڑے جو سے محلوں میں بیٹھتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. جی، تو ان کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو چائلڈ لیبر ہے ہم نے ان کو نہیں رکھنا. یہ ان کی ہٹ درمی ہے، میں یہی ورڈ یوز کر سکتا ہوں. سارا ہماری سوسائٹی کو ایک چینج لانا پڑے گا. ہمیں ایجوکیشن کی بہت بڑی کمی ہے. ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں ابھی تک ہمارا وہی بے بکری والا سلیبس چل رہا ہے. یہ جو لوگ اے آئی کا دور آ گیا. جو لوگ عبد الوہاب بلوچ صاحب یہ چائلڈ لیبر کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے خلاف کون کون سے قوانین موجود ہیں؟ یہ بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے گھروں کے لوگ جو خود باشعور ہیں، خود اچھی ڈیزگنیشن پہ بیٹھے جاب کر رہے ہیں، اور وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو کیا انہیں جیل ہو سکتی ہے، کوئی جرمانہ ہو سکتا ہے؟ سر ہو سکتا ہے. ہمارے پنجاب میں جو سا اپنا پنجاب ریسٹرکشن آن امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ ہے 2016 کا. جی، کیا پنشمنٹ ہے اس میں؟ 14 سے 18 سال کے بچوں کو صرف غیر خطرناک کاموں میں مخصوص حالات میں کام کرنے کی اجازت ہے. اس میں اجازت ہی نہیں ہے. پھر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل جو 11 ہے ہمارا، اس کا آرٹیکل کا 3 جو اس کا سب آرٹیکل ہے، اس میں بچوں اور عورتوں سے جبری مشقت پر پابندی عائد ہے. آرٹیکل ہمارا 25 جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ 16 سال کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. وہاب بلوچ صاحب میں جی میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی، ڈاکٹر نینا صاحبہ نے ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، کیا کہنا چاہیں گی خواتین کے حقوق پہ؟ آپ نے نیشنلی انٹرنیشنلی کام کیا اور ایک ریکگنائزڈ ڈاکٹر ہیں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، خواتین کے حقوق پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی خواتین کو ان کے حقوق ملنے بھی چاہیے، اور خواتین کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ان کے کون سے حقوق ہیں جو جائز ہیں، اور کچھ ایسے حقوق ہیں جو وہ مانگتی ہیں اور وہ میرا خیال ہے سوسائٹی کے حساب سے صحیح نہیں ہے. میں نے چونکہ سعودی عربیہ میں کام کیا ہے تو اب یہ بڑی اویئرنیس ہے کہ ہم خواتین کو دبا نہیں سکتے، اور ان کو ان کے حقوق بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ کہاں ان کی لمیٹیشنز ہیں اور کیا بارڈرز ہیں ان کے. ڈاکٹر صاحبہ، چائلڈ لیبر پہ بھی بات ہو رہی ہے. عبد الوہاب بلوچ صاحب نے بڑی ایگزیکٹ انفارمیشن دی ہے کہ چائلڈ لیبر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جس پہ جرمانہ اور قید بھی ہو سکتی ہے. تو کیا ایفیکٹس آتے ہیں بچے پہ اگر آپ اس پہ تشدد کرتے ہیں اور اس سے کوئی ہارڈ ورکنگ کرواتے ہیں مینٹلی؟ دیکھیں، یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا بچپن کا، اس کے جو زخم ہوتا ہے نا وہ سول کے اوپر لگتے ہیں جا کے، اور ان کی جو ہیلنگ ہے نا وہ ایک سکار چھوڑ جاتی ہے. زخم بھر جاتا ہے لیکن سکار چھوڑ جاتا ہے. جب ہم چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں نا تو ہم معاشرے کو ایک اچھا یا برا انسان دینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے فیوچر میں جا کے آگے معاشرے کو سنبھالنا ہوتا ہے. اگر آپ کسی بچے سے اس کا بچپن چھین کے اس پہ تشدد کریں گے اور اس بچپنے کے عوض میں آپ اس کو کسی بھی طریقے کا کوئی ایسا سکار دے جائیں گے تو کل کو معاشرہ انہیں بچوں نے آگے مل کے چلانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چائلڈ لیبر صرف چائلڈ لیبر نہیں ہوتی ہے، وہ پورے ایک معاشرے کی تشکیل کی بات ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ ڈیفینیٹلی آپ بھی سوسائٹی میں کام کر رہی ہیں، بڑا پازیٹیو ورک کر رہی ہیں. تو خواتین کو ہراسمنٹ کے ایشوز آتے ہیں جاب پلیس پہ، ورکنگ پلیس پہ، یا سوسائٹی میں، یا باہر کہیں بھی کوئی بھی ویڈیوز آتی ہیں پارکس وغیرہ کی یا کہیں بھی پلینگ جگہ پلیسز کی، کیا کہنا چاہیں گی اس پہ؟ ہاں، اس پہ میں بہت کچھ کہہ سکتی ہوں اگر ہمارے پاس ٹائم بھی ہے تو. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، ہراسمنٹ کی جب بات آتی ہے نا تو یہاں پہ وہ آپ کی 2-3 قسم کی خواتین کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے. ایک تو فزیکل ہراسمنٹ ہے، وہ جاب پلیس پہ آپ کو نہیں ملتی ہے، آپ کو ملتی ہے وربل ہراسمنٹ. وربل ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے امیڈیٹ کلیگز یا آپ کے جو پیئرز ہیں
وہ آپ کو ایک ڈیروگیٹری یعنی کہ ایک آپ کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچانے والی باتیں دن رات کرتے ہیں کہ یار یہ تو لڑکی ہے. اگر سپوز ایک لڑکی ہے اور وہ اوپر آگے کام میں ترقی کر رہی ہے تو اس کو اس کے پیئرز یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ چونکہ دیکھنے میں اچھی ہے یا خاتون ہے تو اس وجہ سے اس کا باس جو ہے وہ اس کو فٹافٹ جو ہے وہ اس کی پروموشن کر رہا ہے. ایک تو یہ کائنڈ آف ہراسمنٹ ہے جو خواتین کو ورک پلیس پہ بہت فیس کرنی پڑتی ہے. دوسری آپ کے سینئرز کی ہراسمنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ کا باس ہے اور وہ وربل ہراسمنٹ ہے, چلتے ہوئے کپڑوں کی تعریف یا ان ادر لینگویج کے وہ آپ کو ایک وائب آ رہی ہے کہ باس از ڈو سم تھنگ. وہ ہراسمنٹ اب اگر ایک غریب گھر کی لڑکی ہے وہ جاب بھی چھوڑنا نہیں چاہتی, وہ کمپلین بھی نہیں کر سکتی, کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی, تو دس از اندر کائنڈ آف ہراسمنٹ جو کہ خاتون کے طور پر اس کو فیس کرنی پڑتی ہے. میری سجیشن تو یہی ہے کہ جی ورک پلیس ہراسمنٹ کے لیے کچھ ایسے ادارے ہونے چاہیے جہاں پہ انونیمس یعنی کہ نام معلوم. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. وہاب لوث صاحب کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ کے موقف پہ؟ میں تھوڑا سن نہیں سکا جی, آپ مجھے کلیئر کر دیتے تھوڑا سا. ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ورک پلیس پہ خواتین کے بالوں کی تعریف, ان کے کپڑوں کی تعریف یا بلا وجہ تعریف جو ہے یہ ہراسمنٹ اس طرح کی خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہے. اس کا کیا سلوشن آپ کو لگتا ہے؟ سر گھوم پھر کے سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے. آپ نا ایک ان سے بات کر رہے تھے غیرت کے نام پہ, آپ نے تھوڑی جی غیرت کے نام پہ قتل جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. فیصل آباد نمبر 1 پہ جا رہا ہے آج کل. آپ ایک بات بتائیں عمر نذیر صاحب, آج تک کوئی مرد غیرت کے نام پہ قتل ہوا ہے؟ نو. تو خواتین تو کرتے ہیں. خواتین میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں, ہمارے یہاں پہ جو بڑے افسر ڈی سی لیول پہ جو بیٹھی ہے خواتین, ان کو بھی ہراس کیا جا رہا ہے. یہ تو آپ بہت بڑی بریکنگ دے رہے ہیں. نارمل جو خواتین کی جو تعریف کرنا ہے, یہ سارا کچھ کرنا, ہم ایک سوسائٹی, ہمیں یہ بچوں کے چاہے لاز ہے, چاہے خواتین کا باہر نکلنا ہے, ہمیں ایک سوسائٹی میں ہمیں ایک اچھی سوسائٹی بننا پڑے گا. ہمیں پوری دنیا میں اگر ہم نے آگے نکلنا ہے تو ہمیں خواتین کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو عزت دینی پڑے گی. نہیں, اس معاشرے میں تو صرف آپ کو جو ہے ہر شخص یہی کہتا ہے کہ جو میری ماں ہے وہ ماں ہے, جو میری بہن ہے بہن ہے, باقی دوسروں کی ماں اور بہن نہیں ہے. سوائے اپنے گھر والوں کی دوسرے کی جو خواتین کی عزت کرنا, ایسے ایسے سٹرینج کیسز نظر آتے ہیں اور فیملی میں نظر آتے ہیں, آپ کی سوسائٹی میں نظر آتے ہیں کہ آپ کی فیملی کو, دوسروں کی فیملی کو ہراس کیا جاتا ہے. جی بالکل آپ صحیح. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو اگر ہم یہی سوچ لیں کہ ہماری اس کا نام کے گھر میں بھی ماں بہن ہے, اگر ہم کسی کی بہن کو ہراس کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہماری بہن ہوگی تو اس کا جو بھائی ہوگا اس کے دل پہ کیا گزرے گی. بالکل صحیح. وہاب لوث صاحب چائلڈ لیبر کی مجھے پنشمنٹ کائنڈلی ایک بار دوبارہ سے ہمیں بتا دیں تاکہ یہ اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے اور وہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے. کائنڈلی اس میں گائیڈ کریں, کیا پنشمنٹ ہے چائلڈ لیبر کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کے بارے میں, آپ کیا کہیں گے؟ جی ہمارے یہاں پہ نا جو چائلڈ لیبر کا لا تو آپ بالخصوص ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بلکہ ہر صوبے میں ہمارا مختلف ہے. تو یہاں پہ ہمارے سندھ میں بھی ہے, یہاں پہ پنجاب میں بھی ہے. ہمارے یہاں پہ جو سے بچے ہیں چائلڈ لیبر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا, جو 14 سال سے کم عمر بچوں کو خطرناک کام پر لگانا ممنوع, وہاں پہ 6 ماہ تک قید ہے اور جرمانہ 1 لاکھ روپے تک ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ وہاب لوث صاحب فار یور ٹائم اینڈ انفارمیشن. جی مس نینا کیا کہنا چاہیں گی آپ وہاب لوث صاحب کے موقف پہ؟ ایکچولی مجھے نا ان کا آواز جو ہے وہ صحیح نہیں. جی ان کا یہ کہنا ہے کہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے, بڑی تعداد میں نظر آتی ہے. مس دعا مرزا نے بھی یہی بات کی اور اس کا سب سے بڑا جو بنیادی ریزن انہوں نے بتائی, بیسک ریزن بتائی کہ وہ غربت ہے. تو چائلڈ لیبر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, آپ کیسے آبزرو کرتی ہیں؟ دیکھیں چائلڈ لیبر اور غربت بالکل صحیح بات ہے, لیکن مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو ہماری کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں, اگر کوئی لاز ایسے ہیں تو وہ لاز اپلائی کس نے کرنے ہیں؟ ہم نے تو نہیں کرنے نا. اگر ہم دیکھ رہے ہیں, ہم جا کے کہیں کمپلین کرتے ہیں اور جس کے پاس وہ چائلڈ لیبر ہو رہی ہوتی ہے وہ بندہ ہمارے خلاف ہو جائے گا, اتھارٹی کچھ نہیں کرے گی. اس کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بھی لاز ہیں ان کو کلیئر کٹ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے.
مانیٹرنگ اتھارٹیز کو چھاپے مارنے کی ضرورت ہے. مطلب میرے گھر میں جو کوڑے والا آتا ہے اس کے ساتھ اس کا 7 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایکولی وہ کوڑا اٹھا رہا ہے, اور ایک نون سوسائٹی ہے, سب دیکھ رہے ہیں کہ کوڑے والا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بچہ ہے. تو کون شخص ہے جو اس کو مانیٹر کرے گا؟ بالکل سزا ہے, لیکن کتنوں کو ملی ہے اور کتنوں کو ہم نے دیکھا ہے یہ سزا پاتے ہوئے. مطلب سعودی عربیہ کا نام ہم لیتے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ صرف اسی لیے ڈرتے ہیں کہ جب وہ کسی کی گردن کاٹتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں بہت. میں ڈاکٹر صاحبہ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ہمیں رفعت شاہین نے جوائن کیا ہے, آرٹسٹ ہیں, سینئر آرٹسٹ ہیں, پاکستان کا بڑا نام ہے. جی مس رفعت, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. خواتین کے حقوق پہ بات کی جا رہی ہے, ابھی ریسنٹلی بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے, کیا کہنا چاہیں گی اس پہ؟ جی مس رفعت شاہین, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک سو کہ کوئی ساؤنڈ ایشو ہے. جی مس ڈاکٹر صاحبہ کائنڈلی کنٹینیو کریے گا. چائلڈ لیبر کو کیسے سوسائٹی میں آبزرو کر رہی ہیں؟ یہ تو درندگی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام کروائیں, پھول جیسے بچوں سے کام کروائیں. اللہ معاف کرے, میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے نماز کے بارے میں بھی 7 سال سے کم عمر پہ آپ کو مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے. یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. نو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ زیادہ پرانی بات یا نئی بات نہیں ہے. آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں کے آس پاس جتنی بھی مکینکس کی دکانیں ہیں وہاں جا کے دیکھیے کہ کتنے % بچے ہیں جو 7 سال سے کم عمر میں ہیں اور وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں, اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چائلڈ لیبر ایکٹ کے تحت وہ کہیں پہ رپورٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کسی کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ ان کیس آف چائلڈ لیبر آپ نے رپورٹ کہاں کرنا ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ بل جو پاس ہو رہے ہیں یا جو سزائیں مل رہی ہیں یا سزائیں ڈکلیئر ہو رہی ہیں, یہ عام آدمی کو کس نے بتانی ہے کہ کس کو جا کے رپورٹ کرنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. تو اگر اویئرنیس ہے تو سوسائٹی کے نچلے لیول پر آ کر کیجیے, اپنے اپنے ارد گرد بازاروں میں, ٹائروں کی دکانوں پہ, الیکٹریشین کی دکانوں پہ, ایون آپ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے رکھے ہوئے, ملازم رکھے ہوئے. ایک گھر کا ملازم ہے, اس کے 4 بچے ہیں, وہ ایک بچہ آپ کے پاس چھوڑ جائے گا اور آپ اس بچے کو انڈر 7 جو ہے وہ برتن دھونے پہ یا اس طرح سے کر کے لگا دیں گے. تو یہ تو ایک معاشرے کا ٹوٹل تباہی ہے. نو ڈاؤٹ ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جی ناظرین, رفعت شاہین صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی مس رفعت شاہین, کیا کہنا چاہیں گی خواتین کے حقوق پہ؟ پاکستان میں کیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں خواتین کو حقوق ملتے ہوئے؟ کتنے % نظر آ رہے ہیں اور کیا کیا کمیاں نظر آ رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کی جو حقوق ہے اس میں سب سے پہلے تو خواتین خود اپنے لیے کوشش کریں. ہم ہر چیز کا بلیم جو گورنمنٹ کے اوپر ہر چیز کو لے کر ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کرے, وہ ہمارے لیے کرے. ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہوگا ایک ماں کی حیثیت سے کہ ہم اپنے بچے کی, اپنی بیٹی کی, اپنے بیٹے کی وہ تربیت کریں جس سے آنے والی نسلوں میں ہمیں اس بات میں لڑنی پڑے کہ ہمیں خواتین کے حقوق کے لیے گورنمنٹ کے سامنے کوئی پالیسی رکھنی پڑے. تو پھر اس طرح کے مسائل درپیش ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں خود ساتھ دینا ہوگا, اپنی آواز خود اپنے اندر کی بلند کرنی ہوگی, اپنی زمین کو جھنجھوڑنا ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرح سے پروان چڑھا رہے ہیں. بالکل صحیح, نو ڈاؤٹ, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہیں گے مس رفعت کے پوائنٹ آف ویو پہ کہ ایک ماں کو ہی پرورش ایسی کرنی چاہیے اپنے بچے کی کہ اس کا بچہ جو ہے سوسائٹی کے لیے پوزیٹیو ثابت ہو, سود مند ثابت ہو, فائدہ مند ثابت ہو؟ بالکل. میں اس کے بارے میں بس ایک ہی بات کرتی ہوں کہ جو بیٹوں کی مائیں ہیں نا, وہ کم از کم اگر اپنے بیٹوں کو صحیح طریقے سے عورت کی عزت کرنا سکھا سکے تو اس کا انڈائریکٹ جو امپیکٹ ہے میرا خیال ہے عورتوں کے حقوق پہ ہی آئے گا. پرابلم یہ ہے کہ ایک ماں اگر اپنے ایک بیٹے کو یہ سکھا سکے کہ عورت کی عزت معاشرے میں کیسے کرنی ہے اور اس کو یہ سکھا سکے کہ اس کے ساتھ عورت کیسے سیو ہونی ہے, تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ذمہ داری ایز اے مدر آپ کے اوپر بیٹے کی ماں پریفرنس سے آتی ہے. اب میں آتی ہوں بیٹیوں کی طرف. بیٹیوں کو صحیح اور غلط کی پہچان سکھائیے اور ان کو سکھائیے کہ اگر کہیں کچھ غلط ان کے ساتھ ہونے لگے تو وہ آواز اٹھائیں. ہم بدتمیزی کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف صحیح اور غلط کی پہچان, تاکہ بچوں کو یہ پتا ہو کہ اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے اگینسٹ کہاں جا کے انہوں نے آواز اٹھانی ہے. اٹس ناٹ لائک کہ باہر کے معاشرے کی طرح رفعت یا میں یا کوئی بھی اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب لا پاس ہو گیا اٹھائیں ٹیلی فون کریں, لیکن کم از کم یہ ضرور کریں کہ اگر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ 4 چیزیں ان کے حق ہیں اور 4 ان کے فرائض ہیں. میرا خیال ہے کہ ماؤں کے لیول کے اوپر یہی اویئرنیس اگر ہم اپنے بچوں کو دے دیں تو بہت بڑی بات ہے. جی مس رفعت شاہین, کیا کہنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحبہ کے موقف پہ؟
مجھے ڈاکٹر صاحبہ کا جو موقف تھا وہ بالکل بھی آواز اس کی سنائی نہیں دی، بالکل صحیح، خاموشی سنائی دی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ چائلڈ لیبر کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی آپ گھر سے باہر ہوتی ہیں، آرٹسٹ ہیں، اسکلپچر بناتی ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گی؟ چائلڈ لیبر کے حوالے سے میں خود بڑا مجھے ہوتا ہے اپنے معاشرے کو دیکھ کے پریشانی ہے، یہ تشویشناک صورتحال ہے چائلڈ لیبر کو لے کے۔ سب سے پہلے تو ہم اگر دیکھیں کہ چلے بچے باہر آئے ہی گئے ہیں کسی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کیونکہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، انہوں نے سپورٹ کرنا چاہا جس بھی صورتحال میں، تو میں تو ان کے لیے جو سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہوں ان کی ہائیجین کے پرابلمس کو لے کے پریشان ہوتی ہوں کہ بچے کہاں جائیں گے، کیسے سروائیول کی جنگ لڑیں گے، آگے کیسے بڑھیں گے۔ تو میرے خیال سے جو کہ لا پاس کیا گیا چائلڈ لیبر کے لیے وہ بہت زبردست چیز ہے، اچھا انیشیٹو ہے، یہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ ہونے چاہیے۔ مس رفعت شاہین، اس کا حل کیا نظر آتا ہے، سلوشن کیا نظر آتا ہے؟ فرسٹ آف آل خواتین کے حقوق کا، اور سیکنڈلی چائلڈ لیبر کا، آپ کی نظر میں؟ دیکھیں حال تو یہی ہے کہ ہر آنے والے دنوں میں دیکھیں معاشرے کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے ہی کوئی تبدیلی پیدا ہو اور کوئی نیا واقعہ رونما ہو تو ہم اس سے اپنی پالیسیز کو میکسیمم ریفائن کریں، اور ریفائن کرنے کے بعد ان کی امپلیمنٹ کے بھی اسی طرح سے کام کیا جائے، انصاف اسی طرح سے عدالت کے اندر مہیا ہو ہر چیز کو لے کے۔ صرف پالیسیز بنا دینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ ان کو اسی طرح سے لاگو بھی کیا جائے اور انصاف دلایا جائے۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم مس رفعت جی۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی، کیا سلوشن ہے آپ کی نظر میں، یہ جو ہے خواتین کے حقوق تاکہ ملیں ان کو، اور چائلڈ لیبر کا کیا سلوشن نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں بالکل میں ان کی بات سیکنڈ کرنا چاہتی ہوں کہ خالی بل پاس کر دینے سے یا لا بنا دینے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ تو بڑا انیشیٹو اسٹیپ ہے کہ جی بل پاس ہو گیا خواتین کے حقوق کے لیے، اب آگے چلنا کیسے ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا مس رفعت شاہین کی گفتگو، ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو، مس دعا مرزا کی گفتگو، مس تہمینہ کی گفتگو، تو یہ چائلڈ لیبر پہ ایز سون ایز پاسبل سٹیپس لینا بہت ضروری ہے۔ اور جو یہ ریپ کیسز، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے ریپ کیسز ہو رہے ہیں، کوٹ رادھا کشن میں یہ کیس ہوا، پھر زینب قتل کیس آپ کے سامنے تھا، تو قانون بنتے ہیں مگر اس میں جو ہے عمل درآمد جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ عبدالوہاب بلوچ صاحب کو ہی میں کوٹ کروں گا کہ قانون بنتے ہیں، عمل درآمد تقریباً جو ہے وہ ناممکن نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کے قوانین پہ عمل درآمد ضرور کروائیں، اور یہ دونوں ہی بیسک نیڈز ہیں اس سوسائٹی کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی، دیکھتے رہیے 7 نیوز۔